अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ों, हम इलालुल हदीस का इब्तिदाई कायदा पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आज का सबक है इलल के माहिरीन का जिक्र खैर। बात समझें, हर बंदा इलल का माहिर हो सकता नहीं। इलल के ख़ास लोग हैं जो माहिरीन हैं। जैसे एक शख्स वो नहव का इमाम है लेकिन वो तफसीर का इमाम नहीं है, दूसरा तफसीर का इमाम है, हदीस का इमाम नहीं है, तीसरा हदीस का इमाम है, मंतिक बलागा उसको नहीं आती, ऐसे है ना। इल्लत जो सबसे मुश्किल तरीन मसला है, इसके माहिरीन कौन है? पढ़ें जी। इलल के माहिरीन का जिक्र खैर। हर फन की तरह इलल के भी माहिरीन है, मगर इलल हदीस के माहिरीन की तादाद महदूद है। हाँ। नंबर 1 इमाम अली इब्न मदीनी, नंबर 2 इमाम अहमद इब्न हंबल, नंबर 3 इमाम बुखारी, नंबर 4 इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल करीम रहमहुल्लाह, नंबर 5 इमाम याकूब इब्न शैबा अल-बसरी, नंबर 6 इमाम अबू हातिम राजी, नंबर 7 इमाम अबू हातिम राजी की बेटी इमाम अब्दुर्रहमान इब्न हातिम, नंबर 7 इमाम मुस्लिम इब्न हज्जाज अल-कुशैरी, नंबर 8 इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी, नंबर 9 इमाम दारुक़ुत्नी, नंबर 10 इमाम इब्न हजर अल-अस्क़लानी, नंबर 11 इमाम मोहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी, नंबर 12 मुहद्दिस अबू इसहाक़ अल-हवैनी, नंबर 13 उस्ताद मुहतरम मुहद्दिस इरशादुल हक़ अल-अज़हरी। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, ये मैंने 12-13 के नाम लिखे हैं, और भी हैं, और भी मुहद्दिसीन हैं जो इलल के मैदान में इमाम हैं, बड़े माहिर हैं। तो अब भी ज़रूरत है इस फ़न को पढ़ा जाए कि छोड़ दिया जाए? पढ़ा जाए, इस फ़न में महारत हासिल की जाए। जी बेटा, आगे। इलल हदीस के मुतअल्लिक़ चंद अहम क़वाइद। नंबर 1 हर फ़न के क़वाइद हैं, उसूल हैं, तो इलल के भी क़वाइद और उसूल हैं। चलें जी। इलल हदीस फ़न जर्ह व तादील की निस्बत वसी' और मुश्किल इल्म है। नंबर 2 एक ही हदीस की तमाम मुतून और सानिद को जमा करना पड़ता है और एक एक रावी पर गौर व फिक्र करना पड़ता है। हदीस का इल्म जब तक हम सनदों को इकट्ठा नहीं करेंगे, रावियों को नहीं परखेंगे, तब तक हमें ये इल्म इल्ल आएगा नहीं। एक सनद में कुछ लफ्ज़ हैं, दूसरी में कुछ हैं, तीसरी में कुछ हैं, तो फिर वो रावियों की तबका बंदी है, मरातिब हैं, दर्जात हैं, तबकात हैं, वो देखेंगे। वाज़ेह? चले। नंबर 3 तमाम तवाबी और शवाहिद देखना परखना पड़ता है। तवाबी से क्या मुराद है? क्लास फेलो नहीं, क्लास फेलो। अब आप सारे भाई आपस में क्या एक दूसरे के क्लास फेलो हैं, और इसी कहते हैं तवाबी। आपने कुछ बयान किया और दूसरा भाई कुछ बयान करता है, तो किसकी बात को लेंगे? आप सालाना इम्तिहान में बड़ी मुश्किल से पास होते हैं और वो बच्चा 100 बड़ा 100 लेता है, उसकी बात लेंगे कि आपके लेंगे? उनके लेंगे। तो है ना फर्क। यही है तबका बंदी रुवात में। चलें जी। नंबर 4 रावी की तमाम शूख के रावी से हदीस को देखना पड़ता है। एक रावी ने एक शेख से 100 हदीस बयान की है, तो उसी शेख के दूसरे शागिर्दों ने जो बयान की है वो भी हम देखेंगे, परखेंगे। यार जब ये बयान करता है तो ऐसे बयान करता है, दूसरा ऐसे बयान करता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलें जी। नंबर 5 किस उम्र में रिवायत सुनी और किस उम्र में बयान की। हाँ। नंबर 6 कौन सी आवाज़ लाहिक हुई। आवाज़ से मुराद जवान बेटा फोत हो गया, बीवी फोत होगी, किताबें जल गई, हादसात है ना जिंदगी में। उन हवादिस की वजह से इंसान का हाफजा खराब ही हो जाता है। किसी का 100 बड़ा 100, किसी का 50, किसी के 70% खराब हो जाते हैं। चलें जी। नंबर 7 हदीस को कैसे लिया और कैसे बयान किया। कैसे लिया और कैसे बयान किया? एक है आप अब मुझसे बनफ्से नफीस पढ़ रहे हैं, एक ये तरीका है, और दूसरा घर बैठे वो इजाज़त रवाया मुझसे ले रहे हैं,
اب ان کا اور آپ کا درجہ ایک ہے کہ فرق ہے؟ فرق ہے۔ حدیث لینے کا طریقہ بھی اور ہے۔ 8 طریقے میں نے کل بیان کیے تھے اشارتاً۔ تحمل الدعا کتنے طریقے ہیں؟ تحمل الدعا کے 8۔ کیا وہ سارے ایک ہی درجے کے ہیں؟ نہیں، فرق ہے۔ چلیں، اس بن سے واقفیت کے لیے امام محدثین کی کتب علل، کتب تخریج و تحقیق، کتب جرح و تعدیل لکھنی ہوں گی۔ اچھا میرے عزیزو، کتب علل دیکھے بغیر یہ فن آئے گا؟ نہیں، دیکھنا ہوں گی۔ ہاں، شروع میں مشکل آئے گی، پھر ہمارے بڑے شیوخ، بڑے محدثین زندہ ہیں ماشاءاللہ، موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے، استاد جی یہ کیا ہے، ہمیں سمجھائیں، وہ سمجھائیں گے، پھر ہم زندگی جینا مرنا اڑنا بچھونا اس فن کو بنا لیں، تب جا کے علل کی باریکیاں سمجھائیں گی، ورنہ واقعی علم بہت مشکل ہے۔ چلیں جی، اگر ائمہ محدثین سے جزوی غلطی ہو سکتی ہے تو اس دور کے علماء سے بطریق اولا ہو سکتی ہے۔ علل ہے کیا؟ سکہ راویوں کی غلطیاں خلاصتاً۔ تو جب سکہ راوی ائمہ محدثین سے غلطی ہو سکتی ہے تو آج کی خطیب سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ آج کے مدرس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ آج کے کسی حدیث کی ترجمہ لکھنے والے، کتاب لکھنے والے سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں۔ تو جب محدثین نے علل کی بنیاد پر ائمہ روات کی غلطیاں نکالی، وہ بھی اضافہ کیا، تو کہا سلف نے یہ غلطی ہے، یہ نکالو بہر، یہ دین کا لفظ نہیں ہے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ یہ جو خطباء ہیں بڑی غلط باتیں بیان کر جاتے ہیں، بڑی غلط باتیں، بے بنیاد باتیں، تو اب ان پر دراسی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے۔ تو یہی علم علل ہے۔ میں کتاب لکھوں تو بھائی میں کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں، میں انسان ہوں، مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو میری کتابیں دیکھیں، غلطی ملے تو اس پر لکھیں، یہ مطلب ہے۔ چلیں، علت کے اسباب۔ ہاں، آگے نئی بحث ہے، علت کے اسباب کیا ہیں؟ علت کے اسباب کیا ہیں؟ چلیں، علت واقع ہونے کی اہم اسباب میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، وہم پر لغوی بحث نیز وہم اور غفلت میں فرق ہے۔ علت کے اسباب میں سے ایک سبب وہم، یعنی راوی کا اپنی مرویات کو بیان کرتے وقت غلطی کا شکار ہونا، اور اس غلطی کو راوی درست سمجھے، مثلا مرفوع کو موقوف بنا دے، یا مرسل کو متصل بنا دے، یا 2 احادیث کو ضم کر دے وغیرہ۔ اچھا، اب راوی جس کو صحیح سمجھتا ہے وہی بیان کر رہا ہے، راوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں، راوی کو پتہ نہیں۔ انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے نا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مرسل ہے حالانکہ وہ متصل ہو، یا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ متصل ہے تو وہ مرسل ہو، اس طرح یہ غلطی واقع ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وہم۔ چلو جی، وہم کا اور وہم سے کوئی بھی نہیں بچا، وہم سے کوئی بچا ہے نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے جزوی چھوٹی موٹی وہم غلطی ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، وہم کا حکم، اگر کسی راوی سے وہم کثرت سے واقع ہو تو ایسے راوی کی روایت مردود ہوتی ہے۔ ہاں، زیادہ واقع ہو وہم، پھر روایت اس کی مردود ہے۔ کبھی کبھار ہو اس میں گنجائش ہے، وہ تلاش کریں گے کہ یہ 2 دفعہ اس کو وہم ہوا تھا تو وہ کہاں کہاں وہم ہے، وہ غلطی پکڑ لیں گے، باقی روایتیں صحیح ہوں گی۔ جو زیادہ ہی وہم کا شکار ہو گیا اس کی ساری روایتیں مردود ہوں گی، ہاں اللہ کے کوئی تابع شاہد مل جائے، کوئی قرینہ خارج مل جائے، جہاں ملے گا وہ روایت لے لیں گے۔ واضح؟ اب بھائی جان، ایک بندے خبر پہ آ جاؤ، ایک بندے نے زندگی میں 100 چوری کی ہے، 100 چوری کی ہے۔ ایک بندے نے زندگی میں 2 چوریاں کی ہیں، جس نے 2 چوریاں کی ہیں اس پر 100 بھی ڈال دیں کہ 100 والے کو 100 کا مجرم ٹھہرائیں، 2 والے کو 2 کا مجرم ٹھہرائیں، کیا کریں؟ 2 والے کو 2 اور 100 والے کو 100۔ سمجھا گی؟ یہ ہے فن جرح و تعدیل، یہ ہے فن علل، طبقات ہیں، طبقات ہیں۔ جس نے 2 دفعہ وہم کا شکار ہوا ہے تو اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں، الا یہ کہ وہ غلطی وہم ثابت ہو جائے، اور جس نے بہت زیادہ وہم جس سے لاحق ہو گیا تھا، بہت زیادہ شکار ہو گیا تھا، تو اس کی ساری روایتیں ضعیف قرار دیں گے۔
اللہ کہ کوئی تابع، کوئی شاہد، کوئی خارجی کرینہ مل جائے جو اس کی تائید کرے تو ان کو ہم لے لیں گے، یہ مطلب ہے۔ چلیں جی، اگر وہم جزوی اور قلیل ہو تو جس روایت میں وہم ثابت ہو جائے تو اس کو رد کیا جائے اور دیگر روایت کو قبول کیا جائے۔ ہاں، وہم اور غفلت میں فرق۔ وہم وہ کیفیت ہے جو کبھی کبھار طاری ہوتی ہے، جبکہ غفلت کرنے والا عموماً ماہر وقت غلطی کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر غفلت جزوی ہو اور قلیل ہو تو اس کو وہم ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ وہم قلیل ہے اور غفلت کثیر ہے۔ اگر غفلت بھی قلیل ہو تو اس کو وہم سے ہی تعبیر کرتے ہیں محدثین۔ چلیں جی، غفلت کرنے والے راوی کی مرویات کو ائمہ محدثین قبول نہیں فرماتے۔ ہاں، کثیر الوہم راوی کے لیے ائمہ محدثین بسا اوقات لہو اوہام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہاں یہ لہو وہم، لہو اوہام، مختلف صیغے ملیں گے، تو جتنے کسی میں وہم تھا اتنا ہی محدث نے لفظ بولا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ راوی قلیل الوہم ہے تو محدث سے کثیر الوہم کہیں گے؟ قطع نہیں کہیں گے۔ راوی ضعیف ہے اس کو کذاب کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو درجہ بنتا تھا محدثین نے وہی دیا ہے۔ چلیں، نمبر 2، بشری کمزوری۔ اس سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے، کبار محدثین کو بھی وہم ہو جاتا ہے۔ چلیں، صحیح حدیث میں جو شاذ اور معلول نہ ہونے کا شرط ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ تام و ضبط راوی کو بھی وہم ہو سکتا ہے۔ شاباش، انسان ہونے کے ناطے۔ چلیں، نمبر 3، خفیف و ضبط ہونا۔ بعض اوقات حدیث کو لیتے وقت یا ادا کرتے وقت بعض عوارض کی وجہ سے ضبط میں تخفیف واقع ہو جاتا ہے، مثلا عمر گزرنے کے ساتھ یا کسی حادثہ سے حافظہ میں تغیر ہو جانا۔ حفظ کی تغیر کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا تغیر شہر کے ساتھ یا تغیر کسی راوی کے ساتھ۔ مثلا محدثین نے اختلاط کی تاریخ کی وضاحت بھی کی ہے کہ راوی کب مختلط ہوا، چنانچہ اختلاط سے قبل اس کی مرویات مقبول ہوتی ہے اور بعد میں مردود، جیسے کہ اوپر مثال سے واضح ہے۔ شاباش، نمبر 4، سلوک الجادہ۔ تبع العادہ، بعض اوقات اس کو لزم الطریق یا اخذ طریق المجرہ سے بھی تعبیر کرتی ہے، جو سند کسی علاقے میں مشہور پر روایہ ہو، یعنی اس شہر کے لوگ بکثرت اس سند سے روایت کرتے ہو تو بسا اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر کسی اور سند کی جگہ اس مشہور سند کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ لگی؟ سلوک الجادہ یعنی جو کھلا طریق ہے، رستہ وسیع طریق، لازم کو رستے کو لازم پکڑنے کو کہتے سلوک الجادہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں ایک سند معروف ہو جو ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں۔ میں بیان کرنا چاہتا تھا مسند طیالسی کی سند، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، وہ مجھے بھول گئی۔ اب جو زبان کو اچھی طرح چل جاتی ہے، یاد ہے، وہ فوراً مجھے وہ نکل گئی زبان سے، جو ہمارے ملک میں مشہور تھی۔ حالانکہ یہ ہے نہیں اس کی سند، مسند طیالسی والی اور ہے، یہ اور سند ہے، اسے کہتے ہیں سلوک الجادہ۔ چلیں گے، نمبر 5، الادخال علی الشیوخ۔ راوی کا اپنے شیخ کی کتب میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا۔ ہاں، نمبر 6، التلقی۔ تلقین کی معنی ہے لقمہ قبول کرنا، یعنی درس میں اپنے شاگردوں کی لقمہ قبول کرنا۔ اب یہ لقمہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اچھا، میں پڑھا رہا ہوں تو شاگرد لقمہ دے، استاد جی ایسے نہیں ایسے، تو میں کہوں ہاں۔ جب میں نے ہاں کہا تو سب نے لکھ لینا ہے، اضافہ کر کتابوں میں اضافہ کر لینا ہے۔ نہیں، استاد کو اس لقمہ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تحقیق کرنی چاہیے۔ چلیں، نمبر 7، صغر سنی۔ بچپن میں حدیث سنی، اس کو صحیح یاد نہ کر سکا، جب بعد میں اس کو بیان کرنے لگا تو غلطیاں کرنے لگا۔ البتہ بعض ایسے بچے بھی گزرے ہیں جو بچپن میں تام مضبط تھے۔ شاباش، ہر بچے سارے برابر نہیں ہیں، ہے نا؟ کچھ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بچے غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ چلیں، نمبر 8، انتقال نظر۔ بعض اوقات لکھتے وقت نظر ایک سطر سے دوسرے سطر یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو جاتی ہے، اور ایسے ہوتا ہے نا؟ میں لکھ رہا ہوں کتاب، حوالہ لکھ رہا ہوں
تو ایک صدر ہی چھوڑ گیا، تو یہ کیا علت ہے؟ یہ علت ہے نا، یہ بھی وجہ سبب انتقال بصر، لیکن یہ رہا تھا نظر یہاں آ گئی، وہ چھوڑ گیا درمیان سے. چلے یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو جاتی ہے اور درمیان عبارت رہ جاتی ہے. اس علت کی تصحیح کے لیے مختلف نسخوں اور مختلف طرق حدیث کا تقابل کرنا پڑتا ہے. شاباش. جب ہم اسی حدیث کو 10-20 کتب سے دیکھیں گے تو جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. چلیں. نمبر 9 اختصار حدیث. روایت کو اس طرح مختصر بیان کر دینا کہ سمجھنے میں نقص واقع ہو، یا روایت بالمعنی کر دینا علل کے اسباب میں سے ہے. محدثین نے روایت بالمعنی کو جائز قرار دیا ہے. بخاری میں روایت بالمعنی کی بہت سی مثالیں ہیں. اس سے عام طور پر حدیث معلوم ہوتی ہے. اس کو عام طور پر ثقات کی روایت کو بھی غلطی تک پہنچانے کا سبب قرار دیا گیا ہے. جب کوئی راوی قلیل المطالعہ ہو یا لغت کو جاننے والا نہ ہو تو وہ اپنے ذہن میں موجود معنی کو ہی بیان کر دیتا ہے. اس حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 305 میں تفصیلاً بحث کی ہے. سمجھا گئی؟ ہر اختصار حدیث معلول ہوتا نہیں، لیکن اگر کوئی عربی جانے والا ہی نہیں ہے، حدیث کا ماہر ہی نہیں ہے، تو جب وہ اختصار کرے گا تو وہاں خلل واقع ہوگا. چلے. نمبر 10 قصر صحبت. اپنے استاد سے قلت صحبت بھی علت کی اسباب میں سے ہے. استاد کے ساتھ قلت ملازمت والے شاگرد کے پاس مہارت نہیں ہوتی، چنانچہ جب وہ روایت کرے گا تو اس میں علت واقع ہوتی ہے. ہاں میرے عزیزو، آپ دیکھیں جس فن سے آپ کو محبت ہے اس فن کے محدث کو لازم پکڑ لیں، اس فن کے ماہر کو لازم پکڑ لیں. اب ایک شخص 1 مہینہ ٹھہرتا ہے، ایک شخص 10 سال ٹھہرتا ہے، اس کے پاس دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سلف کا زمانہ، اللہ اکبر، وہ 10-20 سال ایک محدث کے پاس بیٹھے رہتے تھے، سیکھتے تھے فن، بار بار پڑھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، وہ ندوثانی کر دیتے تھے، غلطیاں نکال دیتے تھے. کتنا اس کی بات معتبر ہوگی کہ جو مہینہ 2 مہینے سے آگے بیٹھا رہا پھر چلا گیا، اس کی بات معتبر ہوگی. اور بھی اسباب ہیں، یہ آپ نے 10 یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم.